नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि लाहौर में एक ताकतवर शख्सियत और शहबाज शरीफ की मुलाकात के मुतल्लिक जो दावे किए जा रहे हैं, इन दावों की बुनियाद क्या है, इस मुलाकात के हवाले से क्या इतलात गर्दिश कर रही हैं, इस मुलाकात के मुतल्लिक जिस डील की बात की जा रही है, इस डील के मुमकिना खद्दो खाल क्या हैं, इस डील के लिए मियां नवाज शरीफ की जानिब से किस नोयत के पैगामात भिजवाए गए, इन पैगामात के दो बुनियादी नुकात क्या थे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को किस किस्म की इतलात मिली, ये इतलात किन इंटेलिजेंस ज़राए से आई थी और इन इतलात पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने क्या हंगामी फ़ैसले किए। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी ताकतवर शख्सियत और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात के मुतल्लिक जो दावे किए जा रहे हैं, इन दावों की बुनियाद क्या है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किस को हंगामी पैगाम पहुंचाया। सबसे पहले आपको एक दिलचस्प और अहम खबर से आगाह करते हैं और इस खबर में मरियम नवाज़ ने एक मरतबा फिर एक अजीब किस्म की अदाकारी करने की कोशिश की। और ये जो खबर है, ये खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई, जहां मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की अपीलों की समाअत होनी थी। अब यहाँ आज के दिन एक प्रॉपर समाअत तो नहीं हुई, लेकिन अदालत के बाहर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। वो इस तरह कि जब मरियम नवाज़ अदालत से बाहर आईं तो वहाँ कुछ पाकिस्तानी सहाफ़ी भी मौजूद थे और उन्होंने मरियम नवाज़ से 3 दिलचस्प सवालात किए, जिनके मरियम नवाज़ ने बड़े दिलचस्प और अनोखे किस्म के जवाबात दिए। ये तीनों सवालात और इन तीनों सवालात के जो जवाबात दिए गए आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। अब ये जो तीनों सवालात हैं, ये मरियम नवाज़ से इसलिए किए गए कि लंदन की तरह पाकिस्तान के जो सारे सहाफ़ी हैं वो कोई फ़िक्स मैच नहीं खेलते, यानी जिस तरह से मियां नवाज शरीफ अपनी लंदन वाली रिहाइशगाह से जब बाहर निकलते हैं तो कुछ मखसूस सहाफ़ी उनके साथ एक फ़िक्स मैच खेलते हैं और पहले से इन सहाफ़ियों ने मियां नवाज शरीफ को बताया होता है कि हम आपसे क्या सवाल करेंगे। मियां नवाज शरीफ ने पहले से पर्ची पर इन सवालों के जवाबात लिखे होते हैं और कभी एक मरतबा भी ऐसा नहीं हुआ कि इन सहाफ़ियों ने मियां नवाज शरीफ से कोई क्रिटिकल नोयत का सवाल किया हो या ये पूछा हो कि मियां साहब, आपका लंदन में इलाज मुकम्मल हो चुका है, आप सियासी जलसों और मीटिंग से खिताब भी कर रहे हैं, आप पीडीएम की जो हंगामी मीटिंग्स हैं उनको चेयर भी कर रहे हैं और पाकिस्तान में आपकी पार्टी मुश्किलात का शिकार भी है, पार्टी में इख्तलाफात की खबरें भी आती रहती हैं, तो फिर आखिर आप पाकिस्तान क्यों नहीं जाते। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ से कभी भी इस तरह का सवाल भी नहीं किया गया कि जब भी आपको डील की कोई उम्मीद नज़र आती है, जब भी आपको लगता है कि शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट से कोई डील करने में कामयाब हो जाएंगे, तो फिर आप और मरियम नवाज़ क्यों खामोश हो जाते हैं, जर्नैलों के ख़िलाफ़ आपके बयानात क्यों आना बंद हो जाते हैं, मरियम नवाज़ का ट्विटर अकाउंट क्यों खामोश हो जाता है और मरियम नवाज़ और आप अपना वोट को इज़्ज़त दो का जो बयानिया है, आइन की बालादस्ती का जो बयानिया है, जो कानून की बालादस्ती का बयानिया है, इस बयानिए को खुद ही ज़मीन में दफन क्यों कर देते हैं। अब मियां नवाज शरीफ से लंदन में तो कभी इस तरह के सवालात नहीं किए जाते, लेकिन पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं वो अमूमी तौर पर मुख्तलिफ हैं और यही वजह है कि जब मरियम नवाज़ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो उनसे कुछ पेचीदा किस्म के सवालात भी किए जाते हैं। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरियम नवाज़ से एक सवाल तो ये किया गया कि शरीफ ख़ानदान के हवाले से ऐसी खबरें आई कि शहबाज शरीफ अपनी मफामती पॉलिसी के बावजूद, अपनी खुशामदाना पॉलिसी के बावजूद अब तक इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल तो नहीं, लेकिन इसमें
اب تک کا جو لفظ ہے اس پر خاص طور پر زور دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اگرچہ شہباز شریف فی الحال اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ شریف فیملی سے رابطے میں ضرور ہے۔ پھر شاہد خاقان عباسی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگلے الیکشن میں یعنی 2023 کے الیکشن میں نون لیگ کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار شہباز شریف ہوں گے اور اس کے بعد خواجہ آصف جو قومی اسمبلی میں نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر ہیں ان کی جانب سے بھی یہی کہا گیا کہ شہباز شریف ہی وزارت عظمیٰ کے لیے 2023 کے الیکشن میں نون لیگ کے امیدوار ہوں گے۔ تو آپ اس پر کیا کہتی ہیں؟ کیونکہ آپ کے متعلق بھی ایک خبر لانچ کروائی گئی تھی اور وہ خبر یہ تھی کہ اگر آپ کو عدالتوں سے ریلیف مل گیا، اگر آپ کی سزائیں معطل ہو گئیں، اگر آپ کی نااہلی ختم ہو گئی تو پھر آپ بھی وزارت عظمیٰ کی امیدوار بننا چاہیں گی مسلم لیگ نون کی جانب سے۔ تو اس صورتحال میں ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ اصل میں مسلم لیگ نون کا وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہوگا کون؟ جیسے پیپلز پارٹی کے بارے میں بالکل واضح ہے کہ ان کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار بلاول بھٹو ہوں گے، اسی طرح پی ٹی آئی سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار عمران خان ہوں گے۔ تو آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نون لیگ اب تک کیوں یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ اس کا وزارت عظمیٰ کا امیدوار 2023 کے الیکشن میں کون ہوگا؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مریم نواز ایک سیکنڈ میں شہباز شریف کا نام لیتی۔ ظاہر ہے کہ شہباز شریف پارٹی صدر بھی ہیں، اب تک وہ نااہل بھی نہیں ہیں، جبکہ میاں نواز شریف کی تاحیات نااہلی ہو چکی ہے۔ مریم نواز بھی اس وقت الیکشن لڑنے کے حوالے سے نااہل ہیں، لیکن اس کے باوجود جب مریم نواز سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کمال مہارت سے ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی۔ ایک تو مریم نواز کا کہنا یہ تھا کہ جب وقت آئے گا تو پارٹی فیصلہ کرے گی کہ وزارت عظمیٰ کا امیدوار کون ہوگا، یعنی الیکشن میں بمشکل کوئی 1.25 سال رہ گیا ہے، لیکن مریم نواز اب بھی کہہ رہی ہیں کہ جب وقت آئے گا تو پھر پارٹی فیصلہ کرے گی کہ وزارت عظمیٰ کا امیدوار کون ہوگا۔ ہم نے اس کا اختیار میاں نواز شریف کو دے رکھا ہے۔ فی الحال اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، جب پارٹی کوئی فیصلہ کرے گی، جب میاں نواز شریف کوئی فیصلہ کریں گے تو وہ فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ یعنی مریم نواز کے لیے یہ بات کسی بھی صورت قابل قبول نہیں کہ شہباز شریف وزارت عظمیٰ کے امیدوار بنے، یہ بات خود شہباز شریف کو بھی معلوم ہے۔ اس لیے مریم نواز کی کوشش یہ ہے کہ اگر انہیں عدالتوں سے ریلیف نہیں ملتا، اگر ان کی سزائیں معطل نہیں ہوتی، اگر ان کی نااہلی ختم نہیں ہوتی تو پھر وہ شاہد خاقان عباسی کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنا دیں۔ ظاہر ہے کہ شاہد خاقان عباسی ان کے کیمپ کے رہنما ہیں، ان کے بہت وفادار بھی ہیں، میاں نواز شریف کے قریب بھی ہیں اور اس سے پہلے میاں نواز شریف کے لیے جیل بھی کاٹ چکے ہیں۔ اب چونکہ مریم نواز کو معلوم ہے کہ اگر شہباز شریف ایک مرتبہ وفاق کی سیاست میں آئے تو پھر مریم نواز کی اپنی سیاست جو ہے وہ پس منظر میں چلی جائے گی، اسی لیے مریم نواز اب حد درجہ خود غرضی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ اور یہاں اہم بات یہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف کی نااہلی کے بعد بھی شہباز شریف کی خواہش تھی کہ وزیر اعظم انہیں بنایا جائے، لیکن اس وقت بھی مریم نواز نے اس موو کو روکا تھا اور ان کے کہنے پر ہی میاں نواز شریف نے شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب اسی پریس کانفرنس میں جو رانا شمیم کا جعلی حلف نامہ ہے جو کہ عدالت میں پوری طرح بے نقاب ہو چکا ہے، پوری طرح جعلی ثابت ہو چکا ہے، یعنی وہ حلف نامہ جس کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی اور جسٹس عامر فاروق پر دباؤ ڈال کر اپنے حق میں فیصلہ لینے کی کوشش کی گئی تھی، اس حوالے سے بھی مریم نواز نے کوئی جواب نہیں دیا اور ٹال مٹول کرتی رہیں۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ ایک طاقتور شخصیت اور شہباز شریف کے درمیان ملاقات کے متعلق کیا دعوے کیے جا رہے ہیں، اس ملاقات سے جڑی ممکنہ ڈیل کے متعلق کیا اطلاعات گردش کر رہی ہیں اور چند دلچسپ زمینی حقائق کیا ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس ملاقات کے دعوے ایک ایسے وقت میں کیے گئے جب پوری منصوبہ بندی کے ساتھ بڑے منظم طریقے سے ایک تاثر یہ بنایا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایک پیج پر نہیں رہے، ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ دونوں کی ملاقاتیں اب نہیں ہو رہی، خاص طور پر یہ تاثر بنایا گیا
کہ نئے DGISI کی تعیناتی پر جو ایک پیچیدہ صورتحال پیدا ہوئی تھی اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی غلط فہمیاں اب تک دور نہیں ہو سکیں، اور اس دعوے کی ایک اور وجہ بھی بتائی گئی، اور وہ وجہ یہ بتائی گئی کہ شہباز شریف جب قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد گئے تو اس کے بعد انہوں نے 3 مرتبہ جو فیصلہ ساز حلقے ہیں، جو طاقتور حلقے ہیں، فیصلہ ساز حلقوں کا جو شہر ہے راولپنڈی، اس شہر کے چکر لگائے۔ اس دوران انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کچھ پیغامات دیے اور ان سے کچھ جوابی پیغامات لینے کی کوشش بھی کی، یہ بھی ایک دعویٰ کیا گیا۔ اب اس صورتحال میں تاثر یہ بنایا گیا کہ شہباز شریف کے جو راولپنڈی میں سیر سپاٹے تھے، شہباز شریف نے راولپنڈی کے جو چکر کاٹے، شہباز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کی جو پلس چیک کی، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی جو نبض چیک کی، تو ان کے یہ چکر رائگاں نہیں گئے اور انہیں وہاں سے ایک مثبت سگنل ملا ہے۔ یہ نون لیگ کے جو قریبی صحافی ہیں ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس گرین سگنل کے بعد ایک ڈیل کے خد و خال پر بات چیت کا ایک نیا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے۔ اس مبینہ ڈیل کے متعلق دعویٰ یہ کیا گیا کہ طاقتور حلقوں اور شریف فیملی کے درمیان رابطے تو ہو ہی رہے ہیں، لیکن دونوں جانب سے کچھ ضمانتیں بھی مانگی جا رہی ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی اور میاں نواز شریف کی جانب سے بھی۔ یعنی اگر یہ ڈیل ہوتی ہے تو پھر میاں نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کیا پالیسی ہوگی، اس حوالے سے کوئی ضمانت مانگی جا رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے میاں نواز شریف آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لے کر ان پر سنگین الزامات عائد کرتے رہے ہیں۔ یہ الزام بھی لگاتے رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے 2018 کا الیکشن ریگ کیا تھا، اور یہاں تک کہ میاں نواز شریف نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اقتدار میں آ کر جنرل باجوہ پر آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلائیں گے۔ تو اس حوالے سے بھی دعویٰ یہ کیا گیا کہ ضمانت یہ مانگی جا رہی ہے کہ اگر یہ ڈیل ہوتی ہے تو پھر میاں نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کیا پالیسی ہوگی۔ دوسری جانب یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ شریف فیملی کی جانب سے بھی کچھ ضمانتیں مانگی گئی ہیں، اور وہ ضمانتیں ہیں کہ میاں نواز شریف کے کیسز کا کیا بنے گا، میاں نواز شریف کی جو تاحیات نااہلی ہے اس کو کس طرح سے ختم کرایا جائے گا، اور مریم نواز کے جو سزائیں ہیں یہ کیسے معطل ہوں گی، اور مریم نواز کس طرح سے الیکشن لڑنے کی اہل ہوں گی، یہ دعویٰ بھی کیا گیا۔ اب انہی دعووں کے ساتھ ایک اور دعویٰ سامنے آیا کہ ایک طاقتور شخصیت کی لاہور میں شہباز شریف سے 1 on 1 ملاقات ہوئی ہے۔ براہ راست ملاقات کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا اور یہ کہا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ اس ملاقات میں ایک بہت بڑی ڈیل کے متعلق معاملات طے پا گئے ہیں، اور اس ڈیل کے جو مختلف نکات تھے ان کے اوپر بڑی مثبت قسم کی پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ لیکن اس پورے معاملے میں ایک موڑ بھی ہے، اور وہ موڑ یہ ہے کہ لیگی حلقوں کے یہ دعوے اپنی جگہ، لیکن اگر زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو یہ زمینی حقائق کچھ ان دعووں سے مختلف بھی ہیں، دلچسپ بھی ہیں۔ یہ زمینی حقائق مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو تاثر بنایا گیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان کی کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی، یہ تاثر سراسر غلط ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور نئے DGISI کی پرائم منسٹر عمران خان سے 2 ہفتوں میں 2 مرتبہ ملاقات ہو چکی ہے۔ تو ایک تو یہ جو پورا تاثر تھا یہ غلط طریقے سے بنایا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی 2 مرتبہ پچھلے 2 ہفتوں میں پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ مستند ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ شہباز شریف نے راولپنڈی کے چکر تو ضرور لگائے، انہوں نے اپنی طرف سے پیغام رسانی کی کوشش بھی کی، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کچھ تجاویز رکھنے کی کوشش بھی کی، لیکن جو ذرائع ہیں اہم حلقوں کے ان کا کہنا یہ ہے کہ شہباز شریف کو کسی قسم کا کوئی مثبت پیغام نہیں ملا، اور اگر کوئی مثبت پیغام اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے شہباز شریف کو ملا ہوتا تو آج شہباز شریف پر گرفتاری کی تلوار نہ لٹک رہی ہوتی۔ لیکن اس پورے معاملے میں بھی ایک ٹوسٹ ہے، اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ طاقتور حلقوں اور شریف فیملی کے درمیان مبینہ ڈیل کے حوالے سے جو اطلاعات بہت تیزی سے پھیلائی جا رہی ہیں
بہت تیزی سے اسلام آباد کی اقتدار کی رازداریوں میں گردش کر رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اطلاعات اس وقت حکومت تک بھی پہنچ رہی ہیں، اور کوئی بھی حکومت ہو اس کے لیے اس قسم کی اطلاعات خاصی تشویشناک ہوتی ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں حکومت نے بھی اپنے وزراء، خاص طور پر ایک وزیر کے ذریعے جو بڑے طاقتور وزیر مانے جاتے ہیں، ان کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو کچھ مخصوص قسم کے پیغامات بھجوانا شروع کر دیے ہیں۔ اور یہ ایک ایسے وزیر ہیں جن کے متعلق یہ گہرا تاثر موجود ہے کہ یہ طاقتور حلقوں کے بہت قریب ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، بلکہ ان کو تو اسٹیبلشمنٹ کا ایک خود ساختہ ترجمان بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری جانب پرائم منسٹر عمران خان کے بھی یہ وزیر بہت قریب ہیں، یعنی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد۔ اب شیخ رشید احمد نے تازہ ترین بیانات یہ دیے ہیں، اور بڑے میننگ فل بیانات ہیں، بٹوین دی لائنز انہوں نے کچھ میسیجز بھی کنوے کیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کے کہنے پر ہی انہوں نے یہ میسیجز کنوے کیے ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اور پارٹی کے دیگر لوگ ہر صورت عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ہمیں کھچڑی پکنے کی اطلاعات ملتی رہتی ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ شہباز شریف اہم حلقوں سے کس قسم کے رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اول تو کوئی ڈیل ہونے نہیں دیں گے، اور اگر کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کی بھی گئی تو ہم اس کو ناکام بنائیں گے۔ پرائم منسٹر عمران خان ہر صورت 5 سال پورے کریں گے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو بٹوین دی لائنز یہ جو بیان ہے، اس کے ذریعے پیغام یہ دیا گیا کہ آپ شریف فیملی سے کسی قسم کے رابطے نہ کریں۔ اگر شریف فیملی آپ سے کوئی ڈیل کے لیے رابطہ کرے تو آپ ان کو پازیٹیولی رسپونڈ نہ کریں، اور اس کے اندر یہ پیغام بھی ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی اگر شریف فیملی کو کوئی ریلیف دینے کی کوشش کی گئی، یا کوئی ایسا فارمولہ بنایا گیا جس کے تحت شہباز شریف یا میاں نواز شریف کی اقتدار میں واپسی کی راہ ہموار ہو، تو یہ ڈیل پرائم منسٹر عمران خان کے لیے ناقابل قبول ہوگی۔ اور اگر ایسی کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر پرائم منسٹر عمران خان اور پی ٹی آئی مزاحمت کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔